बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम आज उमर रियाज साहब के साथ जो है वो दोबारा आपके पास हैं, और आज की जो किताब है ये बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है, और इसका टाइटल जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। टाइटल है रैशनैलिटी, व्हाट इट इज़, व्हाई इट सीम्स स्केर्स, व्हाई इट मैटर्स। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के, स्टीवन पिंकर, उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये किताब जो है वो बड़े सीरियस स्कॉलर हैं, उनकी और भी कुछ बुक्स हैं, और जो किताब लिखने का उनका अंदाज़ है वो बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है। टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उन्होंने बड़ा उसको कोशिश करके थोड़ा सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश की हुई है। और बुक आर का पर्पस भी ये होता है कि ऐसे आइडियाज़, जो आइडियाज़ कॉम्प्लेक्स हों, उनको हम आसान अल्फाज में जो हाजरीन और नाजरीन हैं उन तक पहुँचाया जाए। तो रैशनैलिटी जो है वो, उसको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, रैशनैलिटी का मतलब क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। रैशनैलिटी किसे कहते हैं, मतलब क्या है, रैशनैलिटी जो है वो उसका अपोज़िट क्या सिचुएशन होती है, और इस किताब की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं अपने आइडियाज़ बाद में शेयर करता हूँ, पहले हमेशा की तरह उमर रियाज साहब से स्टार्ट करते हैं। और ये किताब भी इन्होंने सेलेक्ट की हुई है, और जितनी भी मेरी सिलेक्शन है वो मैं इनको पुश करता रहता हूँ। तो ये कोई 4-5 बुक्स के बाद मेरी बारी आती है, अदरवाइज़ ये बुलडोज करके 3-4 बुक्स अपनी जो है वो सेलेक्ट करवा लेते हैं। तो हाँ आपसे पूछते हैं कि ये रैशनैलिटी वाली बुक आपने क्यों चूज़ की, हाँ। और इस किताब का थोड़ा सा आप जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें, फिर बाकी क्वेश्चंस पे नहीं, हम बाद आप में ये आते भी कहें कि मैं अपने आर्गूमेंट से आपको परसुएड कर लेता हूँ। हैं। हाँ, आप अपने आर्गूमेंट से परसुएड कभी कर सकते, कभी नहीं कर सकते, बिल्कुल ये ठीक, तो माने ना। बिल्कुल ठीक। तो मैं कैसे परसुएड करता हूँ इनको, उसी में ही ये किताब आएगी। तो मैं इनको परसुएड करता हूँ कि हमारी जो बुक्स होनी चाहिए वो नई होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल नई किताब है। दूसरी ये है कि हमारी बुक्स ज़्यादातर, चूँकि इस शॉप में भी मेरा ख्याल है लाख किताबें पड़ी हुई हैं, तो एक किताब का चुनना बड़ा ही चैलेंजिंग है। तो हमारी किताबें ऐसी होनी चाहिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखें, ताकि हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का टेस्ट ले सकें। तीसरी ये है कि उनकी जो रीच हो वो एक वाइडर ऑडियंस को एड्रेस कर सके, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद तो ये है कि जो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़े हैं वो तो आप पढ़े होंगे, और जो आपके टीचर्स होंगे वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे अगर आप उनके साथ एंगेज करें, लेकिन ये आपको लर्निंग के टूल्स दिए जाएं ताकि आपकी एक एफिशिएंट लर्निंग हो सके जनरल। और दूसरा ये कि दुनिया में जो नया नॉलेज क्रिएट हो रहा है उसकी तरफ इंट्रोड्यूस कराया जाए हमारी स्पेशली यूथ को, बट यूथ ना भी हो, जो लोग पढ़ने और लिखने से दिलचस्पी रखते हैं। और फिर आखिरी बात ये है कि ऐसे ऑथर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो दुनिया में एक्सेप्ट हो चुके हैं, यानी कम से कम दुनिया में उनका एक रिकग्नाइज्ड है। तो इस फार्मूले पे मैंने ये किताब सजेस्ट की थी। मसलन स्टीवन पिंकर जो हैं वो बहुत ही नोन ऑथर हैं, ये जैसे आपने कहा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा जो काम किया है वो लिंग्विस्टिक्स में किया है। और जो लिंग्विस्ट जो बहुत मशहूर हुए, नोम चॉम्स्की भी, और उस रवायत के मुताबिक ये हैं जो कि ये वो स्कॉलर्स हैं जो ये समझते हैं कि लैंग्वेज और जो कॉग्निशन है इसका मतलब ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो जो हम बोलते हैं वही हम सोचते हैं उसी तरह, और उसकी एक आगे कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसको ये जब बेस बना के ये अप्रोच करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को या सोसाइटी को। लेकिन इनकी जो मुझे ख़ास बात पसंद है स्टीवन पिंकर की, कि अक्सर ये होता है कि स्कॉलर या राइटर जो है ना वो एक्सटेंड करता है अपने नॉलेज को या एक्सपैंड करता है। तो आप कहते हैं कि ये स्कॉलर जो है ना ये फॉर एग्जांपल इस बिहेवियर पे है तो वो मुख्तलिफ, एक की ज़्यादातर किताबें एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क है। यानी मैं राइटिंग का जो कोर्स पढ़ाता हूँ उसमें भी इनकी एक किताब है, और वर्ड्स एंड रूल्स, और वहाँ पे भी और एक और भी है। सो इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग बल्कि ग्रामर पे भी किताब है। अच्छा, एक किताब बहुत ही मशहूर हुई, इनलाइटनमेंट नाउ। फिर उसके साथ वायलेंस पे इनका काम है, और इन्होंने आर्ग्यू ये किया है कि हमारा जो डूम्सडे सिनेरियो है, हम ये कहते हैं कि दुनिया में वायलेंस बढ़ गई है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, दुनिया में वायलेंस कम हुई है। तो वहाँ पे ये हिस्ट्री को बड़ा टच करते हैं, और इस किताब में इन्होंने काफ़ी हद तक स्टेटिस्टिक्स को, फिलॉसफी को, और कुछ ये कहिए लॉजिक को टच किया है। तो ये एक बड़े कमाल की एक अप्रोच है कि आप अपनी फील्ड से
باہر نکلیں اور ایک نئی فیلڈ کو ایکسپلور کریں. اور پھر یہ ٹول ہے ریشنیلٹی جو ہمارا ہے, تو اس ٹول کو ڈسکس کیا ہے کہ ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کدھر کرنا ہے؟ جدھر مرضی کرنا ہے. یعنی آپ اکنامکس میں کر لیں, آپ فزکس میں کر لیں, آپ ایوری ڈے لائف میں بہت زیادہ ایگزامپل تو ایوری ڈے لائف. یعنی ڈاکٹرز کے بارے میں کافی بات کی ہے, پروفیشنلز کے بارے میں بات کی ہے. تو یہ ایک ٹول ہے جس کو ڈسکس کیا ہے. اس کی ڈسکشن جیسے آپ نے کہا کہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کافی تھیوریٹیکل ہے, لیکن چونکہ انداز اچھا ہے اس میں ساتھ ساتھ مثالیں آ رہی ہیں جو بڑی ریلیونٹ ہے. تو ان اے وے اٹس اے گڈ بک, آئی ریئلی لائک اٹ. بلکہ میں فوراً ہی میں کتابیں نا دو طریقے سے پڑھتا ہوں. ایک تو یہ کہ 3 قسم کی. ایک تو یہ کچھ کتابیں میں کبھی دوبارہ نہیں پڑھتا, اور کچھ کتابیں میں کہتا ہوں کہ اچھا یہ میں بعد میں دوبارہ پڑھوں گا. جو مجھے کتاب بہت پسند ہے نا وہ میں امیڈیٹلی 2 دفعہ پڑھتا ہوں تاکہ اس کی جو آئیڈیاز ہیں نا ان کی ری انفورسمنٹ ہو جائے, یعنی امیڈیٹ. تو اب یہ پلان میں نے کیا کہ اس کو میں تھوڑے عرصے بعد, ناٹ کہ میں اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں, میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں گا کیونکہ اس میں سے کچھ آئیڈیاز جو ہیں رسک کے ریلیٹڈ اور پروبیبلٹی کے ریلیٹڈ وہ کافی مجھے اپیل کی ہے. اور پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ آسان ہے. وہ ایک کتاب تھی جوڈا پرل کی, دی بک آف وائی, وہ بڑی ٹیکنیکل کتاب تھی. حالانکہ میں اس کو پڑھنے کی بڑی کوشش کی, وہ بھی انہی چیزوں کو ہی ایڈریس کرتی ہے, لیکن یہ اس سے ذرا آسان ہے. تو وہ جو میں آپ کا آرگیومنٹ مان جاتا ہوں, وہ آپ نے کہا تھا وہ انٹر ڈسپلنری جو آپ کا پریمیس ہوتا ہے نا اس سے مانتا ہوں. آئی ایم آل فار انٹر ڈسپلنری ایجوکیشن. اور ہم یہ ایٹم کیمپ جب اسٹیبلش کر رہے تھے اور اس کے جو فاؤنڈیشن تھی اس وقت بھی ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ پاکستان میں نا بہت زیادہ سائلوز میں ڈسپلنس اور نالج ہو جائے اور ہم اپنی بکس سے باہر نہیں نکلتے. ایسے ہی. اور اس کی ریزن یہ ہے جیسے آپ سائنس کے بھی سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا فلسفی سے بالکل ایکسپوجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں, تو فلسفی چونکہ پاکستان میں تو جنرلی بڑا ناپید ہو چکی ہوئی ہے یونیورسٹیز کے اندر سے. تو میں جسٹ ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. ہم نے ایک ایٹم کیمپ سے جو ہے وہ ایک کورس آفر کیا ہوا ہے, اس کا نام ہے لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. سو وہ ایک پشاور یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف فلسفی کے وہ پڑھاتے ہیں. لاسٹ انہوں نے کوہورٹ پڑھایا, ابھی دوبارہ ایڈورٹائز ہوا ہے. ایٹم کیمپ کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو atomcamp.com, تو وہاں لاجک اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کا کورس ہے. تو جو لاسٹ ٹائم بھی اس کورس میں آیا اس میں بڑی ڈائیورس آڈینس ہے. انہوں نے کہا ہمارا بڑا شوق تھا کوئی فلسفی ہمیں پڑھائے, ہمیں کوئی لاجک کا پتہ چلے, ریزننگ کا پتہ چلے, لیکن ہمیں جو ہے وہ کبھی موقع ہی نہیں ملا. اور یونیورسٹیز میں کورسز بھی آپ دوسرے ڈپارٹمنٹس میں نہیں جا کے لے سکتے جیسے باہر ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس وجہ سے انٹر ڈسپلنری نیچر ہونا جو ہے وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ابھی اس کتاب پہ آتے ہیں. وہ کتاب پہ اسٹارٹ میں کہتا ہے کہ ریشنالٹی, کچھ اور جو آبجیکشنز ریشنالٹی پہ ہیں وہ اگلی سٹیج پہ آتے ہیں. وہ کہتا ہے ریشنالٹی کو اگر میں سمپل ڈیفائن کروں تو میں کہوں گا کہ آپ کے جو بھی گولز اور آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نالج کا یوز اگر کرو تو وہ ریشنالٹی کہلائے گی. اچھا, اب نالج جو ہے اس کو وہ کیسے سمجھتا ہے, وہ انٹیوشن سے ڈفرینٹ ہے, وہ بائسز سے ڈفرینٹ ہے, وہ فرسٹ امپریشن سے ڈفرینٹ ہے. کہ ہم جب ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کوئی چیز ہمیں نظر آ جائے تو ہم ایک ویو پوائنٹ بنا لیتے ہیں اور ہم پھر اس پہ سٹک ہو جاتے ہیں. جب کوئی نیو نالج ارائیو ہوتا ہے, نیو ایویڈنس آتا ہے, ہمارا نظریہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو ہم مانتے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں جو میں کہہ چکا ہوں وہی ٹھیک ہے. تو وہ بڑے سمپل الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ریشنالٹی جو ہے دس از اینٹیڈوٹ ٹو فیلسیز, ایلوژنز اور کوگنیٹیو بائسز, انٹیوشنز, فرسٹ امپریشنز. تو جو میں اس کو سمپل الفاظ میں سمجھ پایا ہوں وہ دس از ایک اور ڈبیٹ ہے جس پہ میں بڑے عرصے سے انٹرسٹڈ رہا ہوں. وہ ساری یہ پوسٹ ماڈرنزم تھیری ہے جس میں پوسٹ ٹروتھ تھیرا بھی کہتے ہیں ہم, اس پہ اگلی سٹیج پہ آتے ہیں. لیکن ریشنالٹی کو آپ کیسے, جو میں سمجھا ہوں وہ میں نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جو بھی آپ کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ جو ایگزسٹنگ نالج ہے اور اس کو یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. نالج پہ بھی بعد میں آتے ہیں, آپ بتائیے گا. ہاں جی, میں اس میں جو اسی کتاب سے اور کچھ اپنے انڈرسٹینڈنگ سے لے کر آؤں گا. تو اس میں تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریشنالٹی کے اگینسٹ آرگیو کر رہے ہیں نا کبھی, تو آپ نے ریشنالٹی کو مان لیا. ٹھیک ہے. سو اف یو آر شوئنگ اپ اینڈ یو آر آرگوئنگ اگینسٹ اور فار ریشنالٹی, تو آپ نے مان لیا. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ریشنالٹی جو ہے, اور یہ تھوڑا سا نا اس کو آپ
فلوسافیکل ٹوسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے تو بات تو آسان ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ ریشنلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ ریشنل ہیں یا نہیں. تو آپ کہیں گے کہ میں ارریشنل، تو پھر تو آپ سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کہیں گے میں ریشنل ہوں تو پھر کہیں گے پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از سم تھنگ، انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ دس از سم تھنگ وچ ایگزسٹ ان نیچر کہہ لیں، اور ایگزسٹ ان کامن انڈرسٹینڈنگ، کہ لوگ اس کو امپلائے کر رہے ہیں. کتنا کر رہے ہیں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ڈسکشن شاید فیوٹائل ہوگی کہ یہ کہنا کہ ریشنلٹی کوئی ایگزسٹ ہی نہیں. اس کی فارمز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اس کا ایکسٹینٹ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو پہلے تو اس بحث کو ساتھ سے کر لیں کہ لوگوں کی ورژن آف ریشنلٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن ریشنلٹی ہر بندے کے پاس موجود ہے. اور اگر وہ بیسک ڈیفینیشن کو لے کے چلیں تو وہ بیسک ڈیفینیشن کوئی مجھے نا اتنی کوئی تھارو نہیں لگی. میں پہلے تھوڑا سا مجھے نہیں لگی، میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ زیادہ پرابلم سالونگ کو ایڈریس کرتی ہے. تو پرابلم سالونگ یہ ہے کہ آپ نے ایک سلوشن ہے کو اٹین کرنا ہے، اور آپ پرابلم کو کے بارے میں جتنی انفارمیشن اویلیبل ہو وہ ساری انفارمیشن گیدر کی. اور جب انفارمیشن ایک سسٹم کی فارم اختیار کر لیتی ہے تو شاید اسے ہم نالج کہتے ہیں. تو یہ ایک، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ شاید اس کے بارے میں زیادہ ریگر اپلائی ہونا چاہیے تھا. ہم لوگ زیادہ فوکس اس نے اس پہ کیا کہ واٹ از ناٹ ریشنلٹی. ہاں مطلب اس نے ریشنلٹی کو سمجھانے کے لیے وہ اس لیے کہ یہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. لیکن جو اس کے اندر ریشنلٹی کی جو اس میں جو پلس مجھے لگا نا، وہ یہ لگا کہ آج کل پچھلے کچھ عرصے سے 20-25 سال سے جنرل بکس میں بھی بہت سارا کام ایسا آیا جس نے ہیومن بینگز کو یہ ثابت کیا کہ یہ کوئی خاص عقل مندانہ فیصلے نہیں کرتے. جس کے جو پائنیئر کہا جا سکتا ہے وہ کانمین اور ٹورسکی ہیں، اور جن کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو مشہور ہے. لیکن وہ جو ہے نا وہ مسئلے کی آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے کہ اچھا آپ ادھر بھی غلط ہیں، آپ ادھر بھی ہے. یعنی آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یعنی مارکیٹنگ والے بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ جو لائٹس لگی ہیں یہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے لگائی گئی، ٹھیک ہے. تو یہ سیاستدان جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. اور باقی کمپیوٹر میں جو الگوریتمز ہیں، SEO جو سرچ انجن ہے، وہ بھی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اس کا جواب کیا ہے وہ انہوں نے تو نہیں دیا، انہوں نے تو آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن یہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حساب سے یہ ٹھیک ہے. جو جنرلی انہوں نے سہارا لیا ہے ریشنلٹی کو پروو کرنے میں یا آرگیو کرنے میں، وہ ریزن کا ہی سہارا لیا ہے. اچھا، میں ریزن اور ریشنلٹی سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ریشنلٹی ایک اوور آل کنسٹرکٹ ہے اور ریزن اس کے اندر ایک ٹول ہے. اور ریزن کا جو ٹول ہے وہ یوز ہو رہا ہے آپ کی کسی چیز کی کسی آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، جو ایویڈنس لا رہے ہیں اور جو ایویڈنس کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں اس کے لیے. تو آپ کو جو اولڈ سوکریٹک میتھڈ ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور جا کے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے، اور فائنلی ایک جگہ پہ جا کے یو کین ناٹ گو فردر. تو اس کو جس کو ہم اگر اور اس کے پھر فارمل رولز بن جاتے ہیں جس کو لاجک کہتے ہیں، جو ایرسٹاٹل سے شروع ہے. لیکن بوجل کیے بغیر ریزن جو ہے وہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اپلائی کرنا ہے. وہ ریزن اس جگہ پہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ سوال جو ہے یہ ریشنلٹی کا ہے. اور جو ارریشنلٹی ہے، میں ایک اور کتاب بھی پڑھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی نظر سے، ڈین ایریلی ہیں، ان کی کتابیں ہیں کچھ نا، وہ اکانومسٹ ہی ہیں، اور وہ ہیں پریڈکٹیبلی ارریشنل، بڑی دیر سے میری نظر سے گزری ہوئی ہیں. تو وہ اس کو کیسے آرگیو کرتے ہیں. لیکن یہ فی الحال اس کو اس طریقے سے اپنا کیس ایک بلڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر دنیا میں آپریٹ کرنا ہے، میں آسان لفظ بتاؤں تو آپ نے بہت سارے ڈیسیجن کرنے ہیں. وہ جو سارے ڈیسیجن ہیں اس کو کرتے وقت ایک تو آپ کو بتا دیا کانمین نے کہ سسٹم 1 سسٹم 2 کریں. تو سسٹم 1 سسٹم 2 کا تو فرق یہ تھا کہ بھائی انٹیوشن کو سائڈ پہ رکھ دیں، بڑے آرام سے فیصلہ. لیکن آپ جتنا بھی آرام کر لیں، الٹیمیٹلی آپ کے پاس
کوئی ٹول نہیں ہے، کوئی ٹول نہیں اس ہے تھنکنگ یا اس اس ڈیسیژن thinking میکنگ پروسیس کو اپروچ کرنے کے لیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ریشنلی اپروچ کریں. اور اگر مجھے کوئی بچہ ادھر سے پوچھے، چھوٹے بھتیجی ہماری پوچھے کہ میں واٹ ڈو یو مین وین یو سے ریشنلی، تو آئی ووڈ سے کہ یو گیدر میکسیمم انفارمیشن اینڈ دین یو پٹ این انفارمیشن انٹو اے سسٹم. جسٹ انفارمیشن آن اٹس اون تو نہیں بتائے گا. اس کی وہ بڑی اچھی وہ ایگزامپل دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اکثر آج کل نا یہ جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم فلسفی، ہاں اس میں تو ان کے گئے وہ کہتے ہیں سب کچھ ہی غلط ہے. اس میں انٹرپریٹیوزم آ جاتی ہے کہ ہم ٹروتھ جو ہے اس کو انٹرپریٹ ڈفرینٹلی کرتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید انسان شاید ایسے ہی تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے انسان. اس نے کہا کہ چلے میں اسکالرز، ریسرچر، سائنٹسٹ کی بات چھوڑتا ہوں، اور اس نے وہ افریقن ایک کمیونٹی جو سب سے لانگیسٹ ٹائم سے ایگزسٹ کر رہا ہے، وہ ٹرائب کہ ڈیزرٹ کس فارسٹ میں، وہ ان کو ٹریس کیا. تو اس نے کہا وہ ہنٹرز ہیں، ابھی بھی ہنٹرز ہیں. وہ پچھلے 20,000 سالوں سے ان کی جو ہے نا وہ ہنٹنگ والی وہ چل رہی ہے کمیونٹی جو ہے. تو وہ ڈیسیژنس کیسے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ ڈیسیژن ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کی ماڈرن سائنس کرتی ہے. وہ ماڈرن سائنس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں. ہم ہائپوتھیسس ایک جس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں، اس مفروضے کو ہم جو ہے اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ ایویڈنس اکٹھا کرتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا اس مفروضے میں جو ہے وہ، اور انفارمیشن کیا ہے. ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹ اگر ہمارا جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق ہم اپنا ویو پوائنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانوروں کے وہ آثار دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا جو نشان ہوتا ہے یہ کس جانور کا ہوتا ہے، کون سا جانور یہاں سے گزرا ہے. اگر یہ جانور، اچھا لاجک کیا ہے، جس کو لاجک میں ہم کہتے ہیں کہ ایک پریمس ہوتا ہے، ایک کنکلوژن ہوتا ہے. تو اگر یہ جانور ایگزسٹ کر رہا ہے اس جنگل میں تو اٹ مینس یہ بھی کر رہا ہے. وہ پریڈیٹر ہے، ٹھیک ہے. وہ جانور جو ہے سروائیو کرتا ہے کسی اور جانور کا شکار کر کے. تو اگر وہ شکاری ایگزسٹ کر رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ جس کا شکار کرتا ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو ڈیسیژنز ہیں دس از ریشنیلٹی، کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ یکدم کسی کو خیال آ گیا ہے کہ اچھا شکار کیسے کرنا چاہیے اور وہ چل پڑے. انہوں نے باقاعدہ ایکسپیرینسز، انہوں نے پچھلے ایکسپیرینسز دیکھے ہوئے ہیں کہ تب کیا ہوا، انفرنس کیا انہوں نے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہم بھی ایسے ہی عام اپنی زندگی میں جب ڈیسیژن میکنگز کر رہے ہوتے ہیں، ایون انٹیوشن از انفارمڈ بائی سرٹن نالج اور انفارمیشن جو ٹیسٹڈ ہوتی ہے. سو جو سارا وہ فوکس کر رہا ہے اس ریشنیلٹی میں کہ آپ جو نظریات، بلیف، آئیڈیالوجی ہے وہ ان ٹیسٹڈ رکھ کے نہ گھومتے پھرتے رہیں. آپ ان کو پٹ دیم انٹو اے ٹیسٹ کہ کیا جو میں نے سوچا ہے وہ ٹھیک ہے بات یا نہیں ٹھیک ہے. اس کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے لیے ایفرٹ کریں اور دین یو موو فارورڈ. اچھا مجھے جو سمجھ آئی ہے اس کی بڑی سمپل سی وہ یہ آئی ہے. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جو پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ. اب پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ جو ایشو ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں انسان ہے، انسان کوئی مشین نہیں ہے کہ کیلکولیٹر نہیں ہے. ہر وقت جیسے اکنامکس میں ہم ریشنل ایجنٹ کو کرتے ہیں کہ انسان کیلکولیٹر نہیں ہے، ہر وقت وہ جمع تفریق کرے، اسٹیٹسٹیشین نہیں ہے. تو ہم تو جو ہے وہ انسان کی ایسپریشنز ہیں، ایموشنز ہیں، وہ انفارمڈ بائی مینی ادر تھنگز ہیں. تو لہٰذا آپ کہتے ہو کہ وہ ریشنل ہو. تو یہ اچھا یہ کویشچن مجھے بھی آتا تھا کہ یہ دیر از ڈائریکٹ ٹسل بٹوین ایسپریشنز، ایموشنز اینڈ گولز اینڈ ریشنیلٹی. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ مجھے اس کتاب سے میں نے سیکھا، وہ کہتا ہے ٹسل نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جو مرضی گول رکھ لیں وہ آپ کی نارمیٹر جو ہے نا وہ آپ کی پریورٹی، آپ کی چوائس ہے. لیکن اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے وہ ریشنیلٹی کے بغیر نہیں اچیو ہو سکتا. تو دیٹ از ویری بیوٹیفل. میرا خیال ہے کہ مجھے اس کتاب سے جو سب سے امپورٹنٹ لرننگ ہے وہ یہ والی لگی ہے. ہاں مجھے جو لرننگ لگی ہے نا کہ مجھے اس میں پہلی دفعہ نا بیزین تھیورم کی سمجھ آئی. ٹھیک ہے، وہ مجھے کبھی نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، باوجود بہت ساری اسٹیٹسٹکس پڑھنے کے اور پروبیبلٹی پڑھنے کے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. اور مجھے سمجھ بڑی دلچسپ آئی. سمجھ مجھے آئی کہ میں نے پڑھا ہوا تھا، میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی تھی، میرا خیال ہے وہ اس کی تھی، وہ جو ہیں والے ٹپنگ پوائنٹ والے اور آؤٹ لائر والے، گلیڈویل کی. تو اس میں وہ ڈسکس کرتا ہے سپر فور کاسٹرس کو. ٹھیک ہے. اور وہ ڈسکس کرتا ہے کہ سپر فور کاسٹر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ بیزین میتھمیٹکس یوز کرتے ہیں، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. کل پرسوں ہم ڈسکس کر رہے تھے
بغیر نام لیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اگلا الیکشن جیتے گی یا نہیں. تو مجھے یاد آیا کہ سپر فورکاسٹر کا ذکر کیا تھا گلیڈویل نے, اور اس نے ایک رائٹر کا ذکر کیا تھا, ریسرچر کا, جس کا نام ہے ٹیٹ لاک. اس نے بھی ٹیٹ لاک کا بہت ذکر کیا. اچھا, میں نے نا ٹیٹ لاک اس کی کتاب کے بیچ میں ٹیٹ لاک کی کتاب نکالی, تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ وہی فارمولہ ہے جو ڈاکٹروں پہ جو غلط ہوا ہے کہ اگر آپ جائیں, کوئی خاتون جائے, مرد کو کہہ لیتے ہیں فار ایگزامپل خواتین کی بجائے, کہ جس کو جو پروسٹیٹ کینسر کا ٹیسٹ کرائے اور وہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے, تو کیا پرابیبلٹی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے نظر میں کہ اس کو کینسر ہے, تو وہ تقریباً ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ یار 80% چانس یہ ہے کہ آپ کو ہے, حالانکہ وہ الٹا ہے, وہ اس کا چانس کو 12-14%. اس لیے کہ ڈاکٹر نے یہ مس کر دیا کہ پوری پاپولیشن میں کتنے پرسنٹ کو پروسٹیٹ کینسر ہو سکتا ہے, اور اس کے اندر سے کتنے پرسنٹ جو پروسٹیٹ کینسر کو کیپچر کرنے کی سینسٹیوٹی ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے, وہ 80%, اور اس کے اندر کتنے پرسنٹ فالس پازیٹیو ہو سکتے ہیں. تو اس کو جب وہ سادہ ہے ایسے, بالکل صحیح, تو وہ سیم یہی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سپر فورکاسٹر کیا کہتے تھے, تو انہوں نے کہا جی سپر فورکاسٹر یہ کہتے تھے کہ آپ نے نا یہ بتانا ہے کہ پوری ایلیجیبل پاپولیشن کتنی ہے, جس کو جو بھی کہتے ہیں, جس کو بیس ریٹ. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے پچھلی دفعہ اس نے کیا کیا تھا, اور پھر آپ نے نکالنا ہے کہ ابھی اگلی دفعہ یہ کیا کرے. ان دونوں کو جب جمع کر کے بیس ریٹ سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو ایک فورکاسٹنگ مل جائے. اور مجھے یہ اس میں سے باقی پھر میں اس کو جب پڑھتا چلا گیا نا, تو میں نے اس کا جو زیادہ غور سے پڑھا ہے نا وہ پرابیبلٹی اور بیزین پہ پڑھا, بڑے اچھے چیپٹرز ہیں, اور رسک پہ بھی تھوڑا سا. اچھا, تو وہ میں نے کہا کہ یہ تو بات باقی ٹھیک ہے, اور جب یہ پتہ چلا کہ ہمیں وہ ریشنلٹی میں کیا کہہ رہا ہے. مثلا ہم چونکہ پالیٹکس جو ہے وہ بڑی ایک ایموشنل سبجیکٹ ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں وہ اگر نہ جیتے تو آپ کی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ چیلنج ہو جائے گی. آن دی ادر ہینڈ ایک ٹائم پہ ایکس نمبر آف پیپل ہیں, وہ سارے کچھ آپ کی طرح سوچتے ہیں, کچھ آپ کی طرح نہیں بھی سوچتے. تو مجھے اس میں سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ ریشنلی سوچیں گے تو تب آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا ہوگا, اور دوسرا اگر آپ نے کورس چینج کرنا ہے تو کیسے چینج کریں. اور دوسری جو ریشنالٹی کی جو مجھے اس میں بہت زیادہ سمجھ لگی, میرا خیال ہمارے جو سرکاری افسر ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پالیسی میکنگ میں کتنی ضروری. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ پروفائلنگ کریں, آپ جو ہیں وہ کرائم کو کنٹرول کریں, آپ لوگوں کو پکڑ لیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ٹولز ہی نہیں ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ول بی, آپ زیادہ نقصان کریں گے فائدہ. اور یہ جو میں اس کو اپنے سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ٹیررزم کے اوپر رسپانس رہا وہ بہت irrational رہا, ایکچولی irrational, اور اس میں اس نے زیادہ ڈسکشن نہیں کی, تھوڑی سی کی ہے, لیکن میں نے جب اس ٹولس کو اپنی طرف سے اپلائی کر کے اپنی طرف سے دیکھا تو میں نے کہا واقعی کہ آپ اگر اسی کو فارمولا اگر لے لیں کہ آپ نالج کو گول کو یوز کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو جو رسپانس ہے وہ بڑا irrational. میں اسی آپ کا چونکہ وہ فیلڈ بھی ہے تو اس کتاب کے اندر اس نے سلائٹلی ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن میں کس کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, اسٹیون پنکر کا, اور اس انٹرویو میں ہی واز ہائی لائٹنگ یہ جو ہمارے ہیومن بائسیز ہیں اور ہماری آپ سمجھ لیں کہ ہیومن انکیپیسٹی ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے ریشنل ڈیسیژن ٹو سم ایکسٹینٹ جیسی بھی ہے. اچھا, اب وہ اس سے وہ کویشچن پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو ہمارے جو ججز ڈیسیژن کرتے ہیں, اگر ابھی الگوریتھمز آ گئے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے, بگ ڈیٹا آ گیا ہے, لیکن یہ تو اے آئی کا اتنا سپورٹر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے, لیکن اس نے سپورٹ کیا اس آئیڈیا کو اس انٹرویو میں. وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر یہ ڈیسیژن جو ہیں, الگوریتھم جو ہیں وہ کریں بجائے انسان کرنے کے, تو آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ کرمنالوجی کی فیلڈ میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ پہلے بھی ہوئے ہیں, نائس میں بھی ہم نے دیکھا تھا ججز جو ہیں وہ کیسے انشورنس ان کے ٹائم سے انشورنس کے. تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگوریتھم سے اس کو لنک کیے جائیں اور اس کے اندر ایک روبسٹ سسٹم ہو کہ بجائے جو ہے وہ جج کا آج موڈ کیا ہے تو آج کیا ڈیسیژن دے رہا ہے, کل کیا موڈ ہے تو کل کیا ڈیسیژن آئے گا,
اس کے بارے میں تھوڑا سا ریشنالٹی کے کانٹیکسٹ میں ذرا کچھ اگر آپ اس نے جو بتا ہے نا سکیں. ان کا تو خیال یہ، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا بھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر یہ پوچھا سری سے یا گوگل سے کہ یہ بتا مجھے یہ بتاؤ اس پریزیڈنٹ کا نام بتاؤ جو جارج واشنگٹن بھی نہیں ہے اور 18 سینچری میں پیدا ہوا، تو اس نے بڑا کنفیوز ہو جانا، جو اس میں بار بار ذکر ہو نا اف پی کیو، اف پی دین کیو اور اف پی اینڈ کیو. تو اس نے کہا کہ یہ جو کمپلیکسٹی ہے نا، یہ کمپلیکسٹی کمپلیمنٹری ہونے سے ہی سالو ہو. جیسے ڈرائیور لیس کارز، تو ڈرائیور لیس کارز کے ساتھ ساتھ آپ کو ایز اے ٹول تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دے کے تو کہیں چلے جائیں. اور اس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا ایریا ہے، اور اس میں اسٹڈی ہو سکتا ہے وہ ٹائم آ جائے. تو آج ہم کہہ رہے ہیں نا ہماری نہیں، جیسے ڈرون اٹیکس. ڈرون اٹیکس. اچھا، ڈرون اٹیکس میں آپ جتنا مرضی چیک لسٹ بنا لیں کہ یہ چیز بھی چیز کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اگر 10 میں سے 9 ہو جائے تو آپ کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود الٹیمیٹلی اٹ از اے کال اباؤٹ بائی ہیومنس. تو آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی یہ کال جو ہے وہ ہے ہیومنس کی ہی. تو وہ ایز اے کمپلیمنٹری تو یوز ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں مے بی وہ دیکھیں نا الگوریتھمس جو ہیں وہ بھی اس میں بات یہ آتی ہے کہ الگوریتھمس بھی تو وہ سارے ہیومنس نے بنانے ہیں نا. ہاں، اور لیکن وہ بھی وہ بنا رہے ہیں بیسڈ آن دا ایویڈنس. ہاں، لیکن وہ ریالٹی کتنی کیپچر کرے. جیسے اس نے حوالہ دیا ایک امریکہ کے آڈینس کے ساتھ. امریکہ کے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ تھے ینگ، ٹھیک ہے، وہ اتنا آگے تو نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ جابس جو ہے نا وہ ساری ختم ہو جائیں. بالکل صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پریمس ہی غلط ہے. جابز کچھ ختم بھی ہو رہی ہیں، کچھ پیدا بھی ہو رہی ہیں. آپ نے تو نیٹ ریٹ نکالنا ہے کہ کتنی جاب ختم ہو رہی ہیں، کتنی جاب پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کا یہ تو پھر الٹیمیٹلی ججمنٹ ہے. اور عموماً ججمنٹ دونوں چیزوں پہ، اگر صرف ہیومن پہ ہوں گی تو وہ پیشن سے کرے گا، اگر صرف مشین پہ ہوں گی تو وہ یعنی ایگنوسٹک ہو کے کرے گی. تو وہ دونوں کا میرا خیال ہے ایک ملاپ ہی بہترین چیز ہے. میرے خیال میں ایک اس کتاب کی جو ہے نا امپورٹنٹ بات جو ہے جو یہ ہے کہ جس کو ہم سائنس کہتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے سائنس ایکسپیریمنٹ جا کے ایز اے سائنٹسٹ کرنا. ہاں، تو ایک سائنس ہے دیٹ از وے آف تھنکنگ. ایسے ہے. تو یہ جو ریشنالٹی ہے، دس از واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو از انکلکیٹ دیٹ وے آف سائنٹیفک تھنکنگ. ایسے کہ ہی جیسے سائنس پروگریس ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ تھاؤزینڈز اینڈ تھاؤزینڈز آف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. ویکسین جب ٹیسٹ کرتے ہیں ایسے ہی. تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم لے کے آتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، اس کو ٹریک کرتے ہیں، اس کی پروگریس دیکھتے ہیں. جیسے میڈیسن کے ٹرائلز ہوتے ہیں، تو اس سارے پروسیس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو بھی آپ خود جو ہے وہ اس پروسیس میں ڈالیں، کہ جس پروسیس کے اندر جو آپ کی انٹیوشن ہے، جو فرسٹ امپریشن ہے، اس کو آپ فائنل ورڈکٹ نہ سمجھیں. اٹس فیئر ٹو ہیو اے فرسٹ امپریشن، جس کو ہم سائنس میں ہائپوتھسس کہہ سکتے ہیں، کہ وہ دیٹ از انفارمڈ بائی پریویس ریسرچ، دیٹ از انفارمڈ بائی یور انٹیوشن، دیٹ از انفارمڈ بائی ہنچز، گیسز. اٹس فیئر انف ٹو ہیو اٹ. لیکن ریشنالٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے جب رکھ لیا تو اب اس کے اراؤنڈ کوئی انفارمیشن گیدر کریں کہ اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی میں ایتھلیٹ بننا چاہتا ہوں، میرا گول ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں کہوں کہ میں بن جاؤں گا چونکہ میں بننا چاہتا ہوں، تو دیٹ از ارریشنل. اب مجھے دیکھنا پڑے گا جو ایتھلیٹ بنے پہلے وہ کیسے ادھر پہنچے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، وہ کوچنگ کس سے لیتے تھے. اچھا، اسپورٹس میں اس نے بڑی انٹرسٹنگلی ایتھلیٹ سے مجھے بات یاد آ گئی ہے. اس نے کہا ہے کہ ریشنل پہلے کیا ہوتا تھا اسپورٹس، اچھا یہ اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے کہا اچھا ہاں یہ صحیح کھیل رہا ہے، اس کو لے آؤ. تو امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے جیسے یہ بیس بال اور منی بال جو ہے، تو اس نے کہا کہ انہوں نے پھر سوچا کہ نہیں بھائی ان کا ڈیٹا اکٹھا کرو سب کا، کہ کون کیا کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، کیسے شاٹ کھیلتا ہے، کیسے بیہیو کرتا ہے. تو جب اس ڈیٹا کی بیس پہ انہوں نے ڈیسیژنز کیے تو اسپورٹس کے اندر بھی چیزیں چینج ہو گئی. تو دس از اندر انٹرسٹنگ پارٹ اس ساری اسٹوری کا، کہ آپ اپنی سائنٹیفک تھنکنگ نہ صرف یہ کہ اس ایکسپیریمنٹس یا لیبس میں کریں، آپ ایوری ڈے لائف میں کیا کریں. تو ایسی کچھ فیلسیز پہ لاسٹ اگر آپ بات کرنا چاہیں
اور اس سے پھر ہم آڈینس سے بھی پوچھتے ہیں. ہاں وہ فیلسیز تو کافی ساری مینشن بھی کی ہیں اور وہ کافی دفعہ مینشن ہوتی ہیں, ہاں. لیکن میرا یہ خیال ہے جیسے کانفرمیشن بائس ہے, جیسے سب سے زیادہ جو عام فیلسی ہماری ہے وہ اسٹرا مین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسٹرا مین جو ہے ہماری ساری ڈبیٹس میں آتا ہے کہ کسی بھی بندے کا ویک پوائنٹ پکڑ کے اس کو اٹیک کرتے ہیں. اس کے بعد بیگنگ فار کویسچن ہے. لیکن مجھے جو اس میں پسند ہے نا, 2 پارٹ آئے, میں ذرا وہ بتا دوں. اچھا وہ ہیں, ایک پارٹ یہ تھا کہ کب ریشنیلٹی اپلائی نہیں ہونی, ٹھیک ہے, اور کب, بلکہ وہ بڑا دلچسپ تھا, کب ریشنیلٹی کو ان دی کامن سینس اپلائی نہ کرنا, ارریشنلی اپلائی کرنا ریشنل ہوگا. تو اس میں جو سٹوری سنائی نا اس نے وہ بڑی دلچسپ تھی, وہ ہومر کی آڈیسی سے سٹوری سنائی. تو اس میں جو ہیرو ہے, مجھے بھول گیا, ہیرو ایک ایسے جزیرے کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ ایک قبیلہ ہے جو کہ ایسا میوزک بجاتے ہیں کہ بندہ اس میوزک کو سن کے تو وہ بے سدھ ہو جاتا ہے اور وہ اس طرف مطلب کھنچا چلا جاتا ہے, اور وہ کھنچا چلا جاتا ہے اور وہ آخر میں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں. تو اب وہ جب جاتا ہے تو ریشنیلٹی کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نالج گین کرے اور یہ دیکھے کہ یہ کیا کرتے ہیں, لیکن وہ اگر جائے گا تو وہ پھر بے سود ہو جائے گا اور اسے پکڑ لیں گے. تو وہ پھر اس کو 2 ٹریننگ دی جاتی ہیں. ایک ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ یا تو اپنے کانوں میں نا کچھ ڈال لو, ٹھیک ہے, تاکہ سنو ہی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لو اگر سننا چاہتے, اور زنجیروں سے باندھ کے تو چابی کہیں ادھر ادھر پھینک دو تاکہ اگر جانا بھی چاہو تو نہ جاؤ. تو یہ میں نے سیلف کنٹرول کی اور ول پاور کی جو چیزیں پڑھی ہیں نا, اس میں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ ایسے کر لیں کہ آپ کو چیز نہ مل سکے. جیسے اپنے گھر میں آپ چینی غائب کر دیں, جیسے فون کے اوپر کوئی ایسی چیز لگا دیں, جیسے کچن میں ایسا بنا. تو یہ تھا. اور دوسرا ہے جسے اس نے کہا ریشنل اگنورینس. پھر مورالٹی اور ریشنلٹی کی ڈسکشن کی, وہ بڑی امپورٹنٹ کہ کہاں پہ آپ کو ایک مورل ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے اور وہ بظاہر آپ کو ریشنل نہیں لگتا. لیکن وہ کہتا ہے مورالٹی جتنا اپیرنٹلی لگتا ہے نا, اتنی دور نہیں ہے, ریشنلٹی دور ہے, وہ اتنی ہے نہیں ہے. وہ کہتا ہے آپ ریشل جسٹس ہے, ہاں یو اسٹینڈ فار ریشل جسٹس. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایویڈنس بھی آیا ہوا ہے, اب آپ کو پتہ بھی چلا ہوا ہے کہ کیسے انجسٹسز ہوتے رہے ہیں. نو یو آر انفارمڈ بائی یور مورالٹی, ہاں, بائی دیٹ ایویڈنس. اور اگر یہ ہے تو مورالٹی اور ریشنلٹی جو ہیں وہ قریب وہ ہیں. کوئی زیادہ. ایک پھر ٹیبوز کو ڈسکس کیا ہے, کلچر کو ڈسکس کیا ہے. اچھا ایک جو ہے نا اس کا جو یہ وہ پوسٹ ٹروتھ والی بھی سچویشن جو ہے نا ساری, اور اس کو ہم جب بھی کتاب پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں لوگ صرف اسی پہ ایمان نہ لے آئیں, اس کا کاؤنٹر بھی پڑھیں. تو جو کتاب مجھے اس کے کاؤنٹر کے لیے بہت پسند ہے وہ کتاب جو ہے ایک فلاسفر ہے, اس کا نام ہے جان ڈی کپوٹو. CAPUTO. اس کتاب کا نام ہے ٹروتھ. ٹھیک ہے. تو وہ کتاب جو ہے یہ جیسے ریشنلٹی ہے نا, ایسے ہی ایک انتہا ہے کہ ایوری تھنگ از فلوئڈ. ٹھیک ہے, کہ یہاں کنفرم ہے چیزیں کہ اچھا یہ ایویڈنس ہے, یہ ٹروتھ ہے اینڈ آئی نیڈ ٹو. اس طرف یہ ہے ایکسٹریم کہ ہر چیز ہوا میں ہے, ٹروتھ کچھ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی ٹروتھ نہیں بھی ٹروتھ ہو سکتی. تو وہ دونوں کو کرٹیک کرتا ہے, ریشنلٹی والی اپروچ کو بھی اور اس اپروچ کو بھی. تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ٹروتھ لائی کرتی ہے, کہ جہاں پر آپ کو تھوڑی فلیکسیبلٹی رکھنی ہوتی ہے اور ریشنلٹی کا کمبینیشن بھی ہوتا ہے. اور جس میں اگر آپ دیکھا جائے تو بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اگر دیکھیں تو آج کل کے دور میں جسے بہت زیادہ جس پہ کام ہوتا ہے وہ کمپلیکسٹی تھیری ہے. کہ کمپلیکسٹی تھیری جو ہے وہ صرف پیٹرنس کے اوپر نہیں چل رہی, لینئر پیٹرنس کے اوپر. ریشنلٹی میں بہت زیادہ لینئر پیٹرنس انوالو ہوتے ہیں, تو وہ لینئر پیٹرنس پہ نہیں چل رہی, اور وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کچھ بھی کر لو. ٹھیک ہے. تو دے آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آف ایوری تھنگ. تو میرا خیال ہے وہ جان کپوٹو والی جو کتاب ہے کسی وقت وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ٹروتھ اس کا نام ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم. تھینک یو ویری مچ.